अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअददि मा अहात बिही इल्मुह। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विलादत बासआदत के पुरमसर्रत अय्याम हैं और ये नहायत खुशी की बात है कि इस नए साल का आगाज़ हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत के अय्याम से हो रहा है। हम दुआ करते हैं कि तमाम मुमिनीन दुनिया जहान में जहाँ कहीं भी आबाद हैं वो हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मवद्दत और विलायत के ज़ेर साया इस दुनिया में सिद्दीक़ा ताहिरा के क़ुर्ब की खातिर खुदावंद मुताल की इबादत करें, खुदावंद मुताल का तक़र्रुब हासिल करें और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत के ज़रिए वो खुदावंद मुताल के करीब पहुँच सकें। लिहाजा नहायत पुरमसर्रत ये मौका है कि बीबी की विलादत और नए साल के आगाज़ पर हम बीबी का ज़िक्र कर रहे हैं ताकि वो अफराद जो इन मुनासिबतों को अहमियत देते हैं, यानी नए साल के आगाज़ को अहमियत देते हैं, तो वो अपने नए साल के आगाज़ में ख़ुद के साथ ये अहद करें कि वो हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलायत और उनकी मवद्दत में अपना साल गुजारेंगे, उनकी मारिफत में इजाफ़ा करेंगे। और ये नहायत नायाब दुरर हैं जिन्हें हम आपकी खिदमत में रिवायात से बयान कर रहे हैं। लिहाजा आज हम हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिलक़त के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी तौर पर 3 रिवायात यहाँ मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा। पहली रिवायत जिसे आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ इससे पहले भी आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि आज मुनासिबत है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिलक़त को बयान करने की, लिहाजा खिलक़त के बारे में 3 रिवायात आपकी खिदमत में बयान की जाती हैं। पहली रिवायत का निचोड़ यह है कि खुदावंद मुताल ने हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने नूर अज़मत से खल्क़ फरमाया है। रिवायत है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और दर वाक़े रावी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल कर रहा है कि यब्न रसूलिल्लाह, बताइए फ़ातिमा को ज़हरा क्यों कहा जाता है। तो हम इस रिवायत को दर वाक़े जहाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को ज़हरा क्यों कहा जाता है वहाँ हम इसको तफसील से बयान कर चुके हैं। लिहाजा आज इस रिवायत पर ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू नहीं करेंगे, फ़कत तबर्रुकन इस रिवायत के मतन को पढ़ के आगे कदम बढ़ाते हैं। लिमा सुम्मियत फ़ातिमा तो अज़्ज़हरा, या यब्न रसूलिल्लाह, बताइए कि फ़ातिमा को ज़हरा क्यों कहा जाता है। फ़क़ाला, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं, लिअन्नल्लाह अज़्ज़ वजल ख़लक़हा मिन नूर अज़मतिही, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ातिमा को अपने नूर अज़मत से खल्क़ किया है, इस वजह से फ़ातिमा को ज़हरा कहा जाता है। फ़लम्मा अशरक़त अज़ाअत समावातु वल अर्ज़ु बिनूरिहा, जब खुदावंद मुताल ने फ़ातिमा को खल्क़ फरमाया और फ़ातिमा का वजूद जो है वो अपने वजूद से नूर अफ़शानी करना शुरू हो गया, तो इस फ़ातिमा के नूर की ताबिश की बदौलत ज़मीन व आसमान मुनव्वर हो गए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आज अगर आप इस ज़मीन पर नूर को मुशाहिदा करते हैं तो दर वाक़े ये नूर फ़ातिमा ज़हरा के नूर से मुनव्वर हो रही है ये ज़मीन। और अगर आप आसमान में दरख्शिश को मुशाहिदा करते हैं, ये सूरज चाँद सितारे अगर दरख्शां हैं और इन्होंने आसमान को दरख्शिश बख्शी है, तो दर हकीकत ये फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नूर की बरकत से है। फिर इमाम फरमाते हैं, वग़शियतिल अबसारुल मलाइकते, जब फ़ातिमा का नूर दरख्शिश करने लगा और फ़ातिमा के नूर की बदौलत ज़मीन व आसमान नूरानी हो गए, तो मलाइका की आँखें चुधिया गईं। वख़र्रतिल मलाइकतु लिल्लाहि साजिदीना,
اور ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ وقالو، تو ان ملائکہ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں سوال کیا، الہنا و سیدنا ما لہذا النور، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے سید و سردار، اے ہمارے مولا، اے ہمارے پروردگار، بتائیے تو یہ نور کیسا نور ہے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، پس اللہ نے ان فرشتوں سے گفتگو کی، اللہ نے ان فرشتوں پر وحی کی۔ پس ہم بیان کر چکے کہ وحی کا مطلب صرف نبوت نہیں ہوتا ہے، وحی خداوند متعال کے کلام کو کہتے ہیں، جو خدا اپنے فرشتوں سے کرے تو بھی وحی ہے، خدا اپنے پاکیزہ بندوں سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے گفتگو کرے تب بھی وحی ہے، موسیٰ کی والدہ سے گفتگو کرے تب بھی وحی ہے، مریم سے گفتگو کرے تب بھی وحی ہے، لیکن ہر وحی نبوت کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، پس اللہ نے وحی کی ان فرشتوں کے اوپر، ھذا نور من نوری، یہ جس نور کو دیکھ کر آپ سجدہ ریز ہو چکے ہو، یہ درواقع میرے نور کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ میرے نور کی ایک تجلی ہے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں چدھیا گئی ہیں۔ فَأَسْكَنْتُهُ فِي السَّمَاءِ، میں نے اپنے اس نور کو آسمان میں جگہ دی ہے۔ خَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِي، میں نے اس نور کو اپنی عظمت سے خلق کیا ہے۔ اخرجہ من صلب نبی من انبیائہ افضلہ علی جمیع الانبیاء، میں اس نور کو اپنے انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی کی صلب مطہر و پاکیزہ سے اس نور کو خارج کروں گا۔ وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أَئِمَّةً، اور پھر اس نور کی بدولت میں اپنے زمین پر خلیفاؤں اور اماموں کو خلق کروں گا، یقومون بِأَمْرِی، کہ وہ تمام کے تمام امام میرے امر پر قیام کریں گے، یعنی میرے دین کی تبلیغ کریں گے، میرے دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہدون الی حقی، وہ لوگوں کو میرے حق کی جانب ہدایت کریں گے۔ وَأَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءِ فی ارضی، میں ان تمام ائمہ کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کروں گا بعد انقضاء وحی، یعنی جب وحی کا خاتمہ ہو جائے گا اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ اس دنیا کے آخری نبی قرار پائیں گے، تو ان کے بعد وحی نبوت کا خاتمہ کر دوں گا اور اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ ائمہ میرے خلیفہ ہوں گے زمین پر، لہٰذا ان خلیفاؤں سے میں اپنا پیغام رد و بدل کروں تو وہ پیغام وحی کی دلیل نہیں ہوگا۔ یہ وہ پہلی روایت تھی جسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت نور عظمت پروردگار سے ہوئی ہے۔ اب دوسری روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ نور کیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ اس پہنچنے سے متعلق در واقع دو روایات بیان کی جا رہی ہیں۔ روایات پر توجہ کریں، نہایت ہی جو ہے وہ پر مسرت روایات ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی کا تعارف کروا رہے ہیں اپنے اصحاب کے درمیان، یعنی در واقع اصحاب سوال نہیں کر رہے بلکہ رسول خدا خود چاہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا تعارف ہو، لوگ میری بیٹی فاطمہ کو پہچانیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے بیان کیا، معاشر الناس، اے میرے صحابیوں، اے میرے لوگوں، اے میرے جاننے والوں، اے میرے عقیدت مندوں، تدرون لما خلقت فاطمہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو کیوں خلق کیا ہے؟ قالو، تو اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ قالو، اصحاب نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے فاطمہ کو کیوں خلق کیا، اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی کنیز فاطمہ کو کیوں خلق کیا۔ تو اب رسول خدا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں خلقت فاطمہ تو حوراء انسیتاً لا انسیتاً، اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کو
حور کی صورت میں، یعنی انسانی صورت میں حور کو خلق کیا ہے۔ فاطمہ صرف انسان نہیں ہے بلکہ انسان کی صورت میں در حقیقت ایک حور کا نام ہے۔ پس عزیزان محترم، اس فقرے کو ہم کل بھی اپنی گفتگو میں بیان کر چکے، جہاں ہم حوراء انسیہ کو بیان کر رہے تھے۔ قال خلقت من عرق جبرائیل ومن زغبہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس فاطمہ کو، جو حور ہیں، اللہ نے اس فاطمہ کو جبرائیل کے پسینے سے اور در واقع اس کے پروں میں جو چھوٹے چھوٹے پر ہیں، ان پروں کے طفیل فاطمہ کو خلق فرمایا ہے۔ اب قالو، اصحاب نے تعجب کیا، چونکہ نہایت ہی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ تھا۔ عزیزان محترم، ہم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل اور مناقب جب پڑھتے ہیں اور اگر کسی کو مشکل پیش آتی ہے تو اس کی در واقع وجہ یہ ہے کہ ہم عالم ملک سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں، اس قدر وابستہ ہو چکے ہیں کہ اگر ہمیں عالم ملکوت کے بارے میں خبر دی جاتی ہے تو ہم بہت زدہ ہو جاتے ہیں، ہم تعجب میں آ جاتے ہیں، ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت سے متعلق جتنی روایات بھی موجود ہیں وہ در واقع انسانوں کو ورطۂ حیرت میں اس وجہ سے مبتلا کر دیتی ہیں چونکہ وہ عالم ملک سے وابستہ ہیں۔ اگر کوئی شک و تردید میں بھی شکار ہوتا ہے تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ عالم ملکوت سے ابھی مانوس نہیں ہوا ہے، وہ عالم ملکوت کی عجائب و غرائب کو ابھی تک نہیں پہچان پایا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے بھی ایک ایسی مشکل پیش آئی، یا رسول اللہ انہو اشکلا یا استشکل ذالک، یا رسول اللہ ہمارے لیے مشکل پیش آ گئی، یا یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے اس گفتگو نے ہمیں پیچیدگی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تقول، چونکہ آپ نے فرمایا ہے حوراء انسیۃ لا انسیہ، فاطمہ انسانی صورت میں ایک حور ہیں، خالص انسان نہیں ہے۔ ثم تقول، اور پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا من عرق جبرائیل، کہ اللہ نے فاطمہ کو جبرائیل کے پسینے سے خلق کیا ہے، ومن زغبہ، اور جبرائیل کے چھوٹے چھوٹے پروں کے درمیان جو پسینہ ہے اس سے خلق فرمایا ہے۔ قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذن، اچھا ایسی بات ہے، انا انبئکم، میں تمہاری ہدایت کرتے ہوئے تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اہدا الیہ ربی، اللہ نے میرے لیے ایک تحفہ بھیجا، تفاحتن، اور وہ تحفہ ایک سیب تھا، من الجنت، اللہ نے میرے لیے جنت سے ایک سیب کو بطور تحفہ بھیجا، آتانی بہا، اور وہ تحفہ اللہ نے عطا کیا جبرائیل کو، فضمہا الی صدرہ، جبرائیل کو معلوم ہو گیا کہ یہ تحفہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے، یہ تحفہ نہایت خاص تحفہ ہے جو اللہ اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے۔ لہٰذا جبرائیل نے نہایت احترام سے اس تحفے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور جیسے ہی سینے سے لگایا فَعَرَقَ جبرائیل، تو جبرائیل کو پسینہ آ گیا، وَعَرَقَتِ التُّفَّاحَةُ، تو اس سیب کو بھی پسینہ آ گیا۔ اب در واقع جبرائیل کو بھی پسینہ آ چکا ہے، سیب کو بھی پسینہ آ چکا ہے، فَصَارَ عَرَقُهُمَا عَرَقُهَا شَيْئًا وَاحِدًا، پس اس جبرائیل کا پسینہ اور اس سیب کا پسینہ در واقع شیء واحد میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہاں آپ توجہ فرمائیں کہ جبرائیل در واقع اس تحفے کو اپنے سینے سے لگا کر در واقع جو زمین پر لا رہے ہیں تو اس تحفے کے احترام میں، اس تحفے کے تقریم میں ایسا کر رہے ہیں۔ ثم قال، اور پھر اس کے بعد جبرائیل تشریف لائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ کی برکات بھی ہو۔ قلت، تو میں نے جبرائیل کے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام یا جبرائیل، اے جبرائیل آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ فقال، تو اب یہاں جبرائیل
بتاتے ہیں کہ ان اللہ اہدی الیک تفاحۃ من الجنت، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جنت سے آپ کے لیے ایک سیب کو بطور تحفہ بھیجا ہے۔ جب جبرائیل نے سیب رسول خدا کی خدمت میں بھیجا اور سیب دیا اور کہا اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، فَأَخَذْتُهَا، رسول خدا نے اس کو اخذ کیا، فَقَبَّلْتُهَا، رسول خدا نے اسے قبول کیا، وَقَبَّلْتُهَا، اور اسے رسول خدا نے چوما، وَوَزَّعْتُهَا عَلَىٰ عَيْنِي، اپنی آنکھوں سے لگایا، وَزَمَّمْتُهَا إِلَىٰ صَدْرِي، اپنے سینے سے لگایا، ثُمَّ قَالَ، اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا محمد قُلْهَا، اے محمد اس سیب کو کھائیے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ نے تحفہ دیا ہے تو شاید یہ تحفہ کھانے کے لیے نہیں ہے، اس تحفے کو نہایت ہی عزت و احترام و تکریم کے ساتھ سنبھال کے رکھنا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں قلت یا حبیبی جبرائیل، اے میرے دوست جبرائیل، ہدیۃ ربی تعقل، اللہ میرے پروردگار کا تحفہ ہے، کیا پروردگار کے تحفے کو بھی کھایا جاتا ہے؟ قال نعم، جبرائیل نے کہا جی ہاں، قد امرت باکلھا، چونکہ اس تحفہ دینے والی ذات نے یہ کہا ہے کہ میرا محمد اس تحفے کو تناول کرے اور اس تحفے کو کھائے۔ فَأَفْلَقْتُهَا فَرَأَيْتُ مِنْهَا نُورًا سَاطِعًا، رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے اس سیب کو جب کھولا تو مجھے اس سیب سے ایک نور عظمت مشاہدہ ہوا اور ایک عظیم الشان درخشاں اور تابندہ نور میں نے مشاہدہ کیا۔ فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ، میں اس نور کی عظمت کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہاں پریشان نہ ہوں، رسول خدا چونکہ عالم ملک میں ہیں تو عالم ملک کی اپنی تاثیر ہے کہ انسان عالم ملک میں جب عالم ملکوت کی موجودات کو مشاہدہ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تعجب میں آ جاتا ہے، لیکن در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کے بھی دو پہلو ہیں، ایک خلقت نورانیہ ہے جو عالم ملکوت سے متعلق ہے، اور دوسری خلقت نورانیہ ادنا ہے جو عالم ملک سے متعلق ہے۔ لہٰذا چونکہ دو مختلف عوالم ہیں، لہٰذا ان دو عوالم کے اپنے اپنے قوانین ہیں۔ اس قانون کے مد نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے جبرائیل کی ضرورت ہے، وگرنہ اگر رسول خدا اپنی اس ملکی کیفیت میں، ملکوتی کیفیت میں ہوں تو انہیں جبرائیل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ مشاہدہ کریں کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا اور ایسے مقام پر جہاں جبرائیل بھی توقف کر جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں اگر یہاں سے ایک انمولہ بھی، ایک ذرہ بھر بھی میں آگے قدم بڑھاؤں لَاحْتَرَقْتُ، تو میں جل جاؤں گا، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے محمد مصطفیٰ اور ذات کردگار کی باری ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں بغیر کسی حجاب کے۔ لہٰذا قال، جبرائیل نے کہا قل، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اسے کھا لیجئے، فَإِنَّ ذَلِكَ نُورُ الْمَنْصُورَةِ فاطمہ، اے میرے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، یہ جو آپ نور مشاہدہ کر رہے ہیں اس نور کو نور منصورہ کہا جاتا ہے، یعنی اس نور کو نور منصورہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کل تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کر رہے ہیں یا جبرائیل ومن المنصورۃ، اے جبرائیل بتائیے یہ نور منصورہ کسے کہتے ہیں؟ قال، جبرائیل کہتے ہیں جاریتن، یہ اللہ کی ایک ایسی کنیز ہے، تخرج من صلبک، جسے اللہ آپ کی صلب سے خارج کرے گا، واسمھا فی السماء المنصورہ، اس کنیز کا آسمانوں میں نام منصورہ ہوگا، وفی الارض فاطمہ، اور زمین پر اس کنیز کا نام فاطمہ ہوگا۔ قال، اب یہاں جبرائیل بتا رہے ہیں رسول خدا کو در واقع وجہ کہ فاطمہ کا نام زمین پر فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے۔ قال، جبرائیل کہتے ہیں سمیت فاطمہ فی الارض، اس کنیز کا زمین پر نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے لِأَنَّهُ فَتَمَتْ شِيعَتَهَا مِنَ النَّارِ، چونکہ فاطمہ اپنے شیعوں اور جہنم کی آگ کے درمیان فاصلہ ایجاد کر دیں گی، اس وجہ سے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ وَفُتِمُوا أَعْدَاؤُهَا عَنْ حُبِّهَا، اور فاطمہ کے
جو دشمن ہیں وہ فاطمہ کی محبت سے محروم ہیں، چونکہ فاطمہ اپنے اور اپنے دشمنوں کے درمیان ایک پردہ، ایک حائل، ایک حاجب ایجاد کر دیتی ہیں کہ جس کے باعث فاطمہ کے دشمن فاطمہ کی معرفت نورانیہ سے عاجز ہیں۔ جب فاطمہ کی معرفت نورانیہ سے عاجز ہیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو سن کر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اور ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ فاطمہ کی محبت سے دور ہیں۔ اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو در واقع جبرائیل منصورہ کی وجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو آسمانوں پر منصورہ کیوں کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جبرائیل کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ منصورہ، کہ اس کنیز کا آسمانوں میں نام منصورہ ہے۔ ذالک، اس منصورہ ہونے کی وجہ قول اللہ فی کتابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے جسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اے بنصر فاطمہ، یعنی اہل ایمان اللہ کی مدد پر خوشیاں منائیں گے۔ اگرچہ یہ آیت مسلمانوں کی اہل روم پر فتح سے متعلق ہے، لیکن یہ آسمانوں میں بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نصرت پر دلیل ہے کہ جب فاطمہ آسمانوں پر اپنے چاہنے والے مؤمنین کی مدد کریں گی تو یومئذن، تو اس دن یفرح المؤمنون بنصر فاطمہ، تو اس دن مؤمنین فاطمہ کی مدد سے، کہ جو فاطمہ انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گی، تو اس دن مؤمنین فاطمہ کی مدد کے باعث خوشحال ہوں گے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی آیات کا صرف ایک معنی نہیں ہے بلکہ آیات کے باطنی معنی بھی موجود ہیں، اور اس روایت میں باقاعدہ اس آیت کا دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے جو عالم ملکوت سے متعلق ہے۔ اب آپ کی خدمت میں دوسری روایت کو بیان کرتا ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے پہنچا۔ قال النبی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، لما اورج بی الی السماء اخذ بیدی جبرائیل، جب مجھے آسمان کی سیر کروانے کے لیے معراج پر آسمان کی طرف لے جایا گیا تو جبرائیل نے میرے ہاتھ کو تھام لیا، فادخلنی الجنہ، تو جبرائیل نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے جنت کے اندر داخل کیا، فناولنی من رطبہا، اور جبرائیل نے اس جنت میں مجھے وہاں ایک جنتی کھجور پیش کی، فاکلتہ، میں نے اس کھجور کو کھا لیا، فتحول ذالک نطفۃ من صلبی، اب اس کھجور کو کھانا تھا کہ وہ کھجور باقاعدہ میرے وجود میں ایک نطفے کی، پاکیزہ نطفے کی، طیب و طاہر نطفے کی حیثیت اختیار کر گئی۔ فلما حبطت الی الارض، اور جب میں زمین پر واپس آیا، وقعت ختیجہ، اور میں ام المؤمنین ختیجہ کے قریب کیا، فحملت بفاطمہ، تو ختیجہ نے فاطمہ کو اپنے طیب و طاہر حمل میں اٹھا لیا، ففاطمہ تو حوراء انسیہ، فاطمہ جنتی حور ہیں جو انسانی صورت میں ہیں۔ فَكُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَىٰ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ، اور جب کبھی بھی میں جنت کی خوشبو کے لیے مشتاق ہو جاتا ہوں، شممت رائحۃ ابنتی فاطمہ، میں اپنی بیٹی فاطمہ کی مہک کو استشمام کر لیتا ہوں، سونگھ لیتا ہوں، تو در واقع اس عمل سے مجھے باقاعدہ جنت کی مہک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، کس قدر خوبصورت روایت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت نورانیہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں فاطمہ کی معرفت عطا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے صدقے اس دنیا میں سعادت مند زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی سعادت مند عطا فرما، اور فاطمہ زہرا کی شفاعت سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آخری فرزند مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں مہدی موعود کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔